रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत अलम नशरह मक्की है और इसकी 8 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलम नशरह लका सदरका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया। ववज़ाना अनका विज़रा का, और तुम पर से वो भारी बोझ उतार दिया है। अल्लाज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और तुम्हारी खातिर तुम्हारे ज़िक्र का आवाज़ा बुलंद कर दिया। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, पस हकीकत ये है कि तंगी के साथ फराखी भी है। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, पस हकीकत ये है कि तंगी के साथ फराखी भी है। इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ फराखी भी है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, लिहाजा जब तुम फारिग हो तो इबादत की मुशक्क़त में लग जाओ। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब ही की तरफ राग़िब हो। पहली आयत है अलम नशरह लका सदरका। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया। इस सवाल से कलाम का आगाज़ और फिर बाद का मज़मून ये ज़ाहिर करता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने में उन शदीद मुश्किलात पर सख्त परेशान थे जो दावत इस्लामी का काम शुरू करने के बाद इब्तदाई दौर में आपको पेश आ रही थी। इन हालात में अल्लाह ताला ने आपको मुखातिब करके तसल्ली देते हुए फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने ये और ये इनायात तुम पर नहीं की हैं। फिर इन इब्तदाई मुश्किलात पर तुम परेशान क्यों होते हो। अलम नशरह लका, हमने तेरा सीना खोल दिया है। सीना खोलने का लफ्ज़ कुरान मजीद में जिन मौक़ा पर आया है उन पर निगाह डालने से मालूम होता है कि इसके 2 मानी हैं। सूरत इनाम आयत 125 में फरमाया गया कि जिस शख्स को अल्लाह ताला हदायत बख्शने का इरादा फरमाता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, यानी उस बंदे को हदायत अल्लाह दे देता है, समझ बूझ आने लगती है। और सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22 में फरमाया आफ़ामन शारह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिही, तो क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो फिर वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा हो। इन दोनों मकामात पर शरह सदर से मुराद हर किस्म के ज़हनी खलजान और तरद्दुद से पाक होकर उस बात पर पूरी तरह मुतमईन हो जाना कि इस्लाम का रास्ता ही बरहक है और वही अकायद, वही असूल इखलाक व तहज़ीब तमद्दन और वही अहकाम हदायत बिल्कुल सही हैं जो इस्लाम ने इंसान को दिए हैं। और नंबर 2 सूरह शोरा आयत नंबर 12 और 13 में ज़िक्र आया कि हज़रत मूसा को जब अल्लाह ताला ने नबूवत के मनसब अज़ीम पर मामूर करके फ़िरौन और उसकी अज़ीम सल्तनत से जा टकराने का हुक्म दे रहा था तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे रब, मैं डरता हूँ कि वो लोग मुझे झुटला देंगे और मेरा सीना तंग हो रहा है। और सूरत ताहा आयत 25 और 26 में बयान किया गया कि इसी मौका पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। यहाँ सीने की तंगी से मुराद ये कि नबूवत जैसे कार अज़ीम का बार संभालने और तने तनहा कुफर की एक जाबर काहिर ताकत से टक्कर लेने की आदमी को हिम्मत ना पड़ रही हो। और शरह सदर से मुराद ये है कि आदमी का हौसला बुलंद हो जाए, किसी बड़ी से बड़ी मुहिम पर जाने और किसी सख्त से सख्त काम को अंजाम देने में भी उसे तामुल ना हो और नबूवत की अजीम ज़िम्मेदारी संभालने की इसमें हिम्मत पैदा हो जाए।
غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس اور سب کے مذہب کو غلط سمجھتے تھے اور اس حنیفیت پر بھی مطمئن نہ تھے جو عرب کے بعض قائلین توحید میں پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک مبہم عقیدہ تھا جس میں راہ راست کی کوئی تفصیل نہ ملتی تھی۔ اس کی تشریح تفہیم القرآن جلد 4 سجدہ حاشیہ 5 کر چکے ہیں، لیکن آپ کو چونکہ خود یہ معلوم نہ تھا کہ راہ راست کیا ہے، اس لیے آپ سخت ذہنی خلجان میں مبتلا تھے۔ نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خلجان کو دور کر دیا اور وہ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، جس سے آپ کو کامل اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے بعد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ اول عزمی اور وہ وسعت قلب عطا فرما دی جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وسیع علم کے حامل ہو گئے، آپ کے سوا کسی انسان کے ذہن میں سما نہ سکتا تھا۔ آپ کو وہ حکمت نصیب ہو گئی جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور سنوار دینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ آپ اس قابل ہو گئے کہ جاہلیت میں مستغرق اور جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکڑ معاشرے میں کسی سر و سامان اور ظاہراً کسی پشت پناہ طاقت کی مدد کے بغیر اسلام کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، مخالفت اور دشمنی کے کسی بڑے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ اس راہ میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی پیش آئیں ان کے اوپر صبر کر کے ان کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں، اور کوئی طاقت آپ کو اپنے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشکلات پر دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں جو آغاز کار کے اس مرحلے میں پیش آ رہی ہیں؟ اللہ اگر ایسا ہوتا، در حقیقت اس آیت میں وزرا کی صحیح معنی بھاری بوجھ کے ہیں، اور اس مراد رنج و غم اور فکر و پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنے قوم کی جہالت و جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ آپ کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، شرک اور مشرکانہ اوہام اور رسومات کا بازار گرم تھا، اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، معاشرت میں ظلم اور معاملات میں فساد عام تھا، زورداروں کی زیادتیوں سے بے زد پس رہے تھے، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، زور آوروں کی زیادتیوں سے بے زور پس رہے تھے، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، بعض اوقات 100 برس تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی جب تک کہ اس کی پشت پر کوئی مضبوط جتھا نہ ہو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کڑتے تھے، مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آتی تھی۔ یہی فکر آپ کی کمر توڑے ڈال رہی تھی، جس کا بار گراں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ کے اوپر سے اتار دیا۔ نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ شاخ کلید ہے جس سے انسان زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل توڑ سکتا ہے، بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کا راستہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی نے آپ کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا اور آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعہ سے آپ نہ صرف عرب بلکہ پوری نوع انسان کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کی ساری دنیا مبتلا تھی۔ عرب اور اس سے باہر کی بھی ساری دنیا
ان اخلاقیات کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ ان کا وزرا کا ہو گیا، اللہ زی ان کا ظاہرک، بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، وارفعنا لک ذکرک، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ یہ بات اس زمانے میں فرمائی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جس فرد فرید کے ساتھ گنتی کے چند آدمی ہیں اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک محدود ہیں، اس کا آوازہ دنیا بھر میں کیسے بلند ہوگا اور کیسی ناموری اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی، پھر عجیب طریقہ سے اس کو پورا کیا۔ سب سے پہلے آپ کے رفع ذکر کا کام اس نے خود آپ کے دشمنوں سے لیا۔ کفار مکہ نے آپ کو ذکر دینے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب تمام عرب سے لوگ کھچ کھچ کر ان کے شہر میں آتے تھے، اس زمانے میں کفار کے وفود حاجیوں کے ایک ڈیرے پر جاتے اور لوگوں کو خبردار کرتے کہ یہاں ایک خطرناک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ہے جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے، اس لیے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ یہی باتیں وہ ان سب لوگوں سے بھی کہتے جو حج کے سوا دوسرے دنوں میں زیارت یا کسی کاروبار کے سلسلے میں مکہ آتے تھے۔ اس طرح اگرچہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے گوشے گوشے میں آپ کا نام پہنچ گیا اور مکہ کے گوشہ گمنامی سے نکال کر خود دشمنوں نے آپ کو تمام ملک کے قبائل سے متعارف کرا دیا۔ اس کے بعد یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص ہے کون، کیسا ہے، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، اس کے جادو سے متاثر ہونے والے کون لوگ ہیں اور ان پر اس کے جادو کا آخر کیا اثر پڑتا ہے۔ کفار مکہ کا پروپیگنڈا جتنا جتنا بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں یہ جستجو بھی بڑھتی چلی گئی۔ پھر جب اس جستجو کے نتیجے میں لوگوں کو آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت و کردار کا حال معلوم ہوا، جب لوگوں نے قرآن سنا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ تعلیمات کیا ہیں جو آپ پیش فرما رہے ہیں، اور جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو جادو کہا جا رہا ہے اس سے متاثر ہونے والوں کی زندگیاں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر مختلف ہو گئی ہیں، تو وہی بدنامی نیک نامی سے بدلنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ہجرت کا زمانہ آنے تک نوبت یہ پہنچ گئی کہ دور دور نزدیک کے سارے قبائل عرب میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا رہ گیا ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا کنبے نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، یعنی ہر قبیلے کے کسی نہ کسی فرد نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ اسلام ہر قبیلے تک پہنچ چکا تھا اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی دعوت سے ہمدردی دلچسپی رکھنے والے پیدا نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد ہجرت سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا جس میں ایک طرف منافقین، یہود اور تمام عرب کے اکابر مشرکین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست خدا پرستی، خدا ترسی، زہد و تقوی، طہارت اخلاق، حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، مالداروں کی فیاضی، غریبوں کی خبرگیری، عہد و پیمان کی پاسداری اور معاملات میں راست بازی کا وہ عملی نمونہ پیش کر رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر آپ کی قیادت میں اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہوئی اس نے اپنے نظم و ضبط، اپنی شجاعت، اپنی موت سے بے خوفی اور حالت جنگ تک میں اخلاقی حدود کی پابندی سے اپنی برتری اس طرح ثابت کر دی کہ سارے عرب نے ان کا
لوہا مان لیا۔ 10 سال کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین نے اپنا سارا زور لگا دیا تھا، اس کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ پھر تیسرے مرحلے کا افتتاح خلافت راشدہ کے دور سے ہوا، جب آپ کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود نہ ہو اور دن میں 5 مرتبہ اذان میں بآواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو، نمازوں میں حضور پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، جمعہ کے خطبوں میں آپ کا ذکر خیر نہ کیا جا رہا ہو، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب روئے زمین میں کسی نہ کسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ اور اب تو یہ جدید دور ہے، خود دیکھیں کہ زمین کے پہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں اذان کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، ہر سیکنڈ ہر منٹ کہیں نہ کہیں سرزمین پہ کسی نہ کسی ملک میں اذان کا وقت ہوتا ہے، کہیں ظہر کا، کہیں مغرب کا، کہیں عشاء کا۔ اسی طرح سارا دن سرکل چلتا رہتا ہے، کوئی منٹ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند نہ ہو رہا ہو۔ اس روئے زمین پہ ہر جگہ ہر منٹ اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اذان کا وقت ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی صداقت کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جس وقت نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس وقت کوئی شخص بھی یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ابن جریر اور ابن حاتم اور دیگر مستند کتابوں میں بعد کی پوری تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی۔ نمبر 4، اس بات کو 2 بار دہرایا گیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک در حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اس بات کو 2 بار دہرایا گیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد قریب ہی میں اچھے حالات آنے والے ہیں۔ بظاہر یہ بات متناقض معلوم ہوتی ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہوتی، لیکن تنگی کے بعد فراخی کہنے کی بجائے تنگی کے ساتھ فراخی کے الفاظ اس معنی میں استعمال کیے ہیں کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویا وہ اس کے ساتھ ہی چلا آ رہا ہے اور متصل ہے اس کے ساتھ ہی، جیسے ایک پوائنٹ پہ وہ ختم ہو رہا ہے تو اسی پوائنٹ سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، تنگی ختم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ فراخی کا ہے۔ اور فراغت سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو، عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، جب فارغ ہو جاؤ۔ فارغ ہونے سے مراد اپنے مشاغل سے فارغ ہونا، خواہ وہ عبادت و دعوت و تبلیغ کے مشاغل ہوں یا اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کے مشاغل۔
یعنی یہ سارے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان سے فارغ ہو کر یا اپنے گھر بار اور دنیاوی کاموں کے مشاغل ان سے فارغ ہو کر، حکم کا منشا یہ ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا فارغ وقت عبادت کی ریاضت و مشقت میں صرف کر دیں اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کا ذکر ہر لمحہ ہر ساتھ بلند کریں اور ہمیں قیامت والے دن اپنے نبی مبارک کے ہاتھوں سے، اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص رحمت کے سائے میں لے آئے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں امت محمد کو سرخرو کرے، عزت کی زندگی دے اور آخرت میں بھی عزت کا اعلیٰ مقام دے اور اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانک لے، دنیا و آخرت میں ہمیں ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔